यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीम एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि खुदा पाक ने ये मुमकिन किया कि हम आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा सकें। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमें खत भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, टेलीफ़ोन करके हमें बताते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा हो रहा है। प्लीज़, आपकी मेहरबानी, आप ये फ़ोन हमें करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें फ़ोन करते रहें, ईमेल्स भेजते रहें, लेटर्स भेजते रहें। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने हमें बहुत सी बार रिक्वेस्ट की कि हम आप तक ये प्रोग्राम जो है इसका वक्त थोड़ा बढ़ाएं, मगर अभी ये मुमकिन नहीं है। मगर आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि ये वक्त जितना भी हमारे पास है उतना ही है, और आपकी दुआ से शायद एक दिन ये प्रोग्राम और भी बढ़ेगा और भी लोगों तक पहुंचेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो है ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं, ये भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, मगर हमारी पिछली सीरीज़ जो थी वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में थी, रूहानी जंग के बारे में वो थी। शायद आपने वो देखा होगा। ये प्रोग्राम जो ये बंधनों से रिहाई का प्रोग्राम है, ये भी एक जंग है। ये भी एक शैतान ने हमारी ज़िंदगी में जो बंधनों से जकड़ रखा है, इससे हमें छुटकारा पाना ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम ख़ास करके इसी के बारे में है, क्योंकि बहुत से भाई बहन जंजीरों में फंसे हुए हैं। शैतान ने जंजीरों से जकड़ रखा है, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से शैतान की जंजीरें टूट जाएगी और उनको रिहाई मिलेगी, उनको फतह मिलेगी उनकी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो मुश्किल में है, जो बीमारी में है, जिनकी फैमिली में बीमारी है या मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में, उनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, उनके ये प्रोग्राम के बारे में बताएं। ये जो आज का प्रोग्राम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में DVD या CD रिकॉर्डर्स है या वीडियो रिकॉर्डर्स है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें और फिर इसकी कॉपीज़ बनाकर दूसरे तक पहुंचाएं। जो कोई भी ये प्रोग्राम को देखेगा उनको बड़ी बरकत मिलेगी, और खुदा पाक आपको भी बड़ी बरकत देगा। मुझे बड़ी खुशी है, भाई अजमल मेरे साथ हैं और हम दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को पेश करेंगे। ब्रदर, प्रेज गॉड। जी ब्रदर, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें खूबसूरत मौका दिया कि हम अपने दोस्तों के लिए, देखने वालों के लिए एक और प्रोग्राम जो है वो पेश कर सकें। खुदा उनका शुक्र हो। खुदावन का शुक्र हो ब्रदर। हमारी जो पिछली सीरीज़ ने हमें जो रूहानी जंग के बारे में हमने की थी, उससे बहुत से लोगों को बरकत मिल रही है, और हमें उम्मीद है कि ये सीरीज़ भी जो हम कर रहे हैं इससे भी बड़ी बरकत मिलेगी लोगों को। जी बिल्कुल। आए हम दुआ से ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हमारी मदद कर। रूह पाक के ज़रिए से खुदा पाक हमें ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से। खुदा पाक हमारी ज़िंदगी को तू आज छू ले, तो आज हमारी ज़िंदगी को छू ले। रूह पाक हमें भर दे, हमें रूह पाक से भर दे खुदा पाक, और हमें ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। ब्रदर, आज के प्रोग्राम जो है इसके बारे में बताएं आज आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये बंधनों से रहाई। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो मुश्किलों में फंसे हुए हैं और तरह तरह के बंधनों में फंसे हुए हैं और शैतान के कब्ज़ा में हैं और शैतान से वो बाहर निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको वहाँ से निकालें। ये काम हमारा तो नहीं है, ये काम तो खुदा का है। और खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 4 बाब में ये फरमाया है कि खुदा ने मुझे इसलिए मसा किया है ताकि मैं कैदियों को रिहाई बख्शूं, अंधों को आंखें बख्शूं। तो ये कैदियों को रिहाई देने से मुराद यही है कि मसीह खुदावंद है जो लोगों को कैद से रिहाई देता है, उनके बंधनों को तोड़ता है। और हम भी ये चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम में से लोगों को जो है वो बताया जाए। तो आज मैं चाहूँगा कि हम देखें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि ख़ानदान के अंदर जो है वो बाज़ लोगों के ख़ानदान के अंदर ये होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में होती हैं। और
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیज़ ان کے پاس ہوتی ہے، روپیہ پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے خداوند کے ساتھ بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اچانک یہ شخص کی زندگی میں بیماری جو ہے کیسے آ گئی ہے۔ بیوی بیمار ہو سکتی ہے، خاوند بیمار ہو سکتا ہے، بچے بیمار ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی میں بہت ساری ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بعض اوقات جو ہے کہ بچے جو ہیں، ہماری جو اولاد ہے وہ بعض اوقات جو ہے بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات بچے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کا حکم نہیں مانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یا بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور مختلف جگہ پر جا کر وہ برے برے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر ماں باپ کے لیے بہت بڑا بے عزتی کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح سے ماں باپ جو ہیں ان بچوں سے بڑے تنگ ہوتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ کیا کریں۔ وہ بعض اوقات دعا بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تیسری مشکل یہ ہے کہ جب میاں بیوی خود سے جو ہیں وہ آپس میں ان کی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ خاندانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بردر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ جی تو بالکل بہت سی فیملی میں یہ تو ڈیلی لائف ہے، ہر بالکل روز ہماری کی ہر روز کی زندگی میں جا رہا ہے۔ ہر روز کی زندگی میں یہ جی بہت سی فیملی میں، جی کیونکہ بالکل ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین ہمیں فون کالز کر کے بتاتے ہیں، جی بالکل دعا کے بارے میں ریکویسٹ کرتے ہیں، جی بالکل بہت سارے ای میلز اور خط آتے ہیں، اور یہی پریشانی ان کی زندگی میں ہے۔ بالکل، یا تو بچوں کی پرابلم ہے، بالکل، یا بیماری کی پرابلم ہے، یا میرج کی یا پرابلم ہے۔ میرج کی پرابلم ہے، یا بزنس میں کام نہیں ہو رہا ہے اور خاندان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے بجائے اوپر کے آنے کی، اور لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے فون کال آیا تھا کہ کوئی اس کے فادر کو کینسر ہو گیا، ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیوی کو کینسر ہو گیا، اس کا خود کے آپریشن کی ضرورت ہے، بیٹے کو کوئی اور پرابلم ہو گیا۔ 4-5 لوگ ایک فیملی میں صرف 3-4 مہینے کے اندر اتنی مصیبتیں اچانک سے آ گئی۔ جی برادر سلیم، میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی اور آپ نے اچھا کیا بتایا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آخر میں ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں، جی ضرور۔ اور اگر ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ وہ آج ہم جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند ان کو ضرور ان کے بندھنوں سے رہائی بخشے گا۔ آمین۔ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات آدمی کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، حادثہ اس کی زندگی لے لیتا ہے۔ بعض ایسی بڑی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے چلی جاتی ہے۔ بالکل، اچانک حادثات ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی ہم کو نہیں پتہ اس کو کیا ہوا ہے، اور ان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آئے دن خاندانی پرابلمز ہیں، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بچوں کے ساتھ پرابلم ہے، تو لوگ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ تو اس کی بڑی پرابلم یہ ہے، جو سب سے بڑی ہے کہ جو ہماری کم عمری کی وجہ ہو سکتی ہے اور جو اچانک ڈیتھ اور موت کا سبب ہو سکتی ہے، وہ ہے افسیوں کا خط اس کا 6 باب جی، اور اس کی پہلی آیت میں، افیین چیپٹر 6 ورس 1 میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تو اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی بھلے وہ خاوند ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے اگر کوئی بھی ماں یا باپ کی عزت نہیں وہ کرتے ہیں اور وہ ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، تو خداوند کے کلام کے مطابق ان کی زندگی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات لکھی ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تو یہاں پہ ڈبل اس کا میننگ ہے
ایک میننگ یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے بچوں کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ بچے جو ہے وہ ہم کو حقیر جاننا شروع کر دیں. ان کو غصہ نہ دلائیں بلکہ ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو پرورش ہے، وہ خدا کے خوف میں، خدا کے ڈر میں، محبت اور پیار سے کریں. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر بچوں کو بہت مارتے ہیں اور ان کی پٹائی کر دیتے ہیں، لکڑی سے مارتے ہیں، کسی اور چیز سے مارتے ہیں، اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے خلاف ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہی نفرت جو ہے یہ ان بچوں کی زندگی میں جو ہے جب ماں باپ کے خلاف ہوتی ہے تو ان کی زندگی میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے بیماری آ سکتی ہے، ان کی زندگی کم ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کی سیف گارڈ کے لیے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اسی مشکل میں نہ ہو جس میں ہم ہیں. بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نا، کہ جب ہم نے غلطی کی ہے ایگزیکٹلی وہ غلطی ہم اپنے بچوں کو نہ سکھائیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے برادر، جی کیونکہ بالکل. اگر ہم نے جو کچھ غلطی کی ہے جی یہ ہمارے ماں باپ نے جو غلطی کی ہے جی بالکل تو یہ ریپیٹ ہوتا جا بالکل. رہا ہے. اگر ہم اس سے ریپیٹ نہیں کریں گے تو جی. ہماری زندگی لمبی ہوگی. بالکل. اور جب ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں گے تو ہم بچوں کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، بالکل. ہم بچوں کی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں کہ کل کو ان کو کوئی حادثہ نہ پیش آئے، ان کی زندگی لمبی ہو، ان کو مشکلات نہ آئیں، پرابلم نہ ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ایسے جتنے بھی لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے کرتے ہیں وہ ان کی تربیت خداوند میں بڑے اچھے طریقے سے کریں. دوسری بات یہ کہ کیوں خاندان کے اندر جو ہے وہ اتنا جھگڑا اور اتنی مشکل ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اس نے میاں بیوی کے طور پر اس نے بنایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں جینیسس چیپٹر 2 میں، جی. پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں، اور یہاں پہ لکھا ہے جینیسس چیپٹر 2 ورس 24 میں، اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کا جو ملنا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. خدا نہیں چاہتا کہ وہ ان کو علیحدہ کرے. اور خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے میتھیو میں، متی کی انجیل اس کے 19 باب میں اور اس کی 4 اور سے لے کے 6 آیت تک، میتھیو چیپٹر 19 جی. ورس 4 to 6. یہاں پہ لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہو گئے. پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو خداوند یسوع مسیح کا کیا حکم ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو آدمی جدا نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو علیحدگی ہے، میاں بیوی کی علیحدگی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. خداوند نے اس کو دونوں کو ایک کیا ہے، دونوں کو ایک بنایا ہے. اور اس طرح سے کیا کرتا ہے شیطان جو ہے، اس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ خدا کے اس مقصد کو اور جس کام کے لیے خدا نے ان کو بنایا ہے اس میں دخل اندازی کر کے ان دونوں کو جدا کر دے. برادر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ جدا نہیں ہوتے ہیں، جی میرج میں طلاق نہیں لیتے ہیں، جی مگر وہ ساتھ میں رہتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اور وہ صرف لوگوں کے خوف کے حساب سے وہ طلاق نہیں لے رہے ہیں، مگر گھر میں نہ محبت ہے، نہ پیار ہے، نہ معافی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں جی. کہ شیطان یہی چاہتا ہے. کیونکہ پھر اس کے حساب سے لوگ جو باہر سے جو دیکھتے ہیں جی بالکل. تو